बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जन्नत के उस पहाड़ पर मौजूद हैं जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उहद पहाड़ जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर वाक़े है। आज भी इस पहाड़ पर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है। सुबहान अल्लाह। ये खुशबू तमाम परेशानियां गम ख़त्म करके ज़हन को ताजगी और दिल को सुकून देती है। इस जगह ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान के सारे दुख दर्द दूर हो गए हों। इस जगह पर चलने वाली हवाएं लोगों को खुश आमदीद कहती हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो 70 सहाबा और सैयदुल शोहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम कह दें। इस पहाड़ पर एक ऐसे सहाबी भी शहीद हुए जिन्हें आसमान के फरिश्तों ने गुस्ल दिया। इस पहाड़ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले ऐसे सहाबी भी थे जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हों। इस जगह एक ऐसे सहाबी के बारे में कहा गया जिसने इस रूहे ज़मीन पर चलता फिरता शहीद देखना हो वो इस सहाबी को देख ले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, ये मुझे जानती नहीं और पहचानती नहीं, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इसी पहाड़ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए। इसी जगह हजरत हमजा का कलेजा चबाया गया। इसी जगह एक काफर ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे को जख्मी किया तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। उस दिन इस पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इतने गमज़दा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मक्का वालों ने मेरे सहाबा के साथ सलूक किया मैं भी इनके साथ इसी तरह करूँगा। ये तमाम वाक़या इसी पहाड़ पर जिसे जबले ओहद कहा जाता है रूहनुमा हुआ। इस पहाड़ की बुलंदी 3533 फुट है। जबले ओहद पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन ये पहाड़ मदीना वालों के लिए सोने का बन जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में 4 जन्नती पहाड़ हैं जिनमें से ओहद, तूर, लबनान और नजदा पहाड़ शामिल हैं। जब तक हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा ओहद के शहदाओं की कब्रों पर आकर दुआएं करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी वक्त करीब आन पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के शहदाओं की कब्रों से जाने के बाद जन्नतुल बकी गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। गज़वा बदर की फतह के बाद क्रैश मक्का ये मानने पर मजबूर हो गए कि मुसलमान कोई मामूली ताकत नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने इनकी शानो शौकत को मलिया मेट कर दिया। कफार के बड़े बड़े सरदार मुसलमानों के हाथों मारे गए। क्रैश मक्का वालों ने वापस जाकर ये मन्नत मांगी कि जब तक वो मुसलमानों से अपनी रसवाई का बदला ना ले लें उन पर गुस्ले जनाबत करना हराम है। मदीने का एक यहूदी काफ बिन अशरफ मक्का में जाकर उनको ताने देता कि तुम लोग इतने बुज़दिल हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लोगों का बदला नहीं ले सकते। ग़ज़वा बदर में अबू जेहल मारा गया जिसकी वजह से अब क्रैश का सरदार अबू सफियान था। उसकी बीवी हिंदा लोगों के घरों में जाकर महफिलें करती और अपने अशार में लोगों को जंग की तरकीब देती। अबू सफियान जो लोगों के माल को बचाकर मक्का ले आया, लोगों ने वो तमाम माल जंगी सामान खरीदने के लिए जमा करवा दिया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हत्ता के इर्द गिर्द के कबाइल भी इसमें शामिल हो गए। इन्होंने हर तरह से इनकी मदद की। क्रैश की ख्वाहिश थी कि वो मदीने पर अचानक हमला करे ताकि मुसलमानों को संभलने का मौका ना मिले, मगर बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि हम इतने बुज़दिल नहीं हैं कि उनसे जंग ना कर सकें। दूसरी तरफ मदीना के यहूदी मुसलमानों से हसद करते थे। मुसलमानों को मदीने से निकालने के लिए इन्होंने मक्का वालों से दोस्ती कायम कर ली।
وہ وقت بھی آن پہنچا جب مکہ کا سردار ابو سفیان مکہ سے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں 15 عورتیں ایسی تھیں جو دف بجا کر اور اشعار سنا کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی کہ تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو ان لوگوں نے زمین پر گرا دیا، تم لوگوں پر لعنت ہو اگر تم لوگ اپنے بھائی باپ کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ مکہ کے لوگوں کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے ایک خط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جنگی تیاریوں سے آگاہ کر دیا۔ 3 دن کے اندر یہ آدمی خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ملتے ہی صحابہ اکرام کا اجلاس بلایا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر قریش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرت حمزہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا اگر ہم مدینے میں رہ کر دشمن کے مقابلے کا انتظار کرتے رہے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے، اس طرح دیگر قومیں بھی ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ حضرت حمزہ اس قدر بہادر اور دلیر تھے کہ انہوں نے قسم کھائی جب تک وہ دشمنوں سے 2 ہاتھ نہ کر لیں ان پر کھانا پینا حرام ہے۔ آخر کار تمام لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے اتفاق کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1000 لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ قبیلہ اوس کا علم اسید بن عزیر کو عطا کیا، قبیلہ خزرج کا علم حباب بن منظر کو، جبکہ مہاجرین کا علم مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عبداللہ بن ام المکتوم جو کہ بزرگ تھے ان کو امیر مقرر کیا تاکہ وہ مدینے میں رہ کر مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ قریش کا لشکر وادی کناتا میں جمع ہو چکا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ہی نکلے تھے کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے میری رائے کا احترام نہیں کیا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دوستو، یہ منافق شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے تو اس وقت یہ مدینے کا سردار بننے جا رہا تھا۔ اس کی دستار بندی کی تیاریاں شروع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے بعد اس کی دستار بندی خاک میں مل گئی۔ یہ مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے 2 قبیلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ پھر چند صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا اور ان کے دل کو مضبوط کیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی درے پر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واضح ہدایت دی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس پہاڑی درے سے نیچے مت اترنا، چاہے دشمن ہمیں شہید ہی کیوں نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو کہا کہ اپنے تیروں کے ذریعے دشمن کو ہم سے دور رکھنا اور ہماری پشت کی حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ایک خطبہ دیا، ثابت قدم رکھنے کی تلقین کی اور جنت کی بشارتیں دی۔ پھر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا اور پوچھا، اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ کئی صحابہ آگے بڑھے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ ابو دجانہ بہت ہی دلیر صحابی تھے۔ وہ میدان جنگ میں سرخ پٹی جب سر پر باندھ لیتے
تو مسلمان ایک دوسرے سے کہتے ابو دجانہ نے موت کی پٹی سر پر باندھ لی ہے۔ پھر یہ دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ اس پر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسی چال سخت ناپسند ہے مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ جنگ میں یہ دشمن پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تمام لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں ایک ایسے بھی صحابی تھے جن کے 3 بیٹے تھے، جبکہ وہ خود پاؤں سے لنگڑے تھے۔ انصاری صحابی کا نام عمرو بن جموح تھا۔ اس پیارے صحابی کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ ان کے بیٹے بھی اس لڑائی میں شریک تھے۔ انہوں نے ان کو جنگ سے منع کیا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے مجھے اس عظیم کام سے روکنا چاہتے ہیں، جبکہ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، میں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بیٹوں سے کہا اپنے باپ کو مت روکو، انہیں جہاد کے لیے جانے دو۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو قریش مکہ کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں کو للکارنے لگا، کہنے لگا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ زید بن عوام آگے بڑھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ پھر حضرت حمزہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی نے اپنے مقابل آنے والے لوگوں کو قتل کیا۔ قریش مکہ کے سردار اس جگہ پر اوندے منہ پڑے تھے۔ ہر طرف تیروں اور تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ابو دجانہ لڑتے لڑتے دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے اور حضرت حمزہ جیسے دلیر اور بہادر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو بے شمار طاقت بخشی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ان سے جنگ کرنے سے کتراتے تھے۔ اتنے میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا غلام، جس کا نام ویشی بن حرب تھا، وہ نیزہ پھینکنے میں اس قدر ماہر تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا۔ ابو سفیان کی بیوی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ کو ہلاک کر دے تو وہ تمہیں آزاد کر دے گی۔ حضرت حمزہ نے ہندہ کے بھائی عتبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ ویشی طاق لگا کر اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس نے موقع ملتے ہی نیزہ ان کی طرف پھینکا۔ نیزہ ان کی ناف میں لگا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر انہیں منہ کی کھانی پڑتی، کیونکہ اس پہاڑی درے پر 50 تیر انداز کھڑے تھے جو ان پر اتنی تیزی سے تیر برساتے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں یہ 50 تیر انداز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کفار ہار چکے تھے، جبکہ دوسرا دستہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو انہیں تیر اندازوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب کفار کے حوصلے پست ہو گئے، ان کا جھنڈا گر گیا۔ اب کسی نے ان کے جھنڈے کو اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ جو لوگ بچ گئے وہ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دور پیچھا کرنے کے بعد مسلمان لوٹ آئے۔ اب ان لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو 50 تیر انداز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اس جبل رماتا کی پہاڑی سے نیچے اترے۔ ان کے خیال میں جنگ ختم ہو گئی، اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تمام لوگ میدان جنگ کی طرف چلے گئے، جبکہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید نے جب دور سے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اس پہاڑی درے کو چھوڑ چکے ہیں جہاں سے ان پر تیر برسائے جا رہے تھے، انہوں نے تیزی سے چکر کاٹا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔
عبداللہ بن جبیر اور اس کے 9 ساتھیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ان کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ خالد بن ولید انہیں شہید کرنے کے بعد آگے بڑھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ تمام صحابہ اکرام حواس باختہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رہ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے ساتھیوں پر حملہ کرنے لگے۔ مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ دوسری طرف کسی صحابی نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ مسلمانوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ بعض صحابہ سوچنے لگے کہ اب اللہ کے رسول شہید ہو گئے، ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا۔ بعض کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جس مقصد کی خاطر جان دی، ہم بھی اسی مقصد کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ مسلمان ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کسی نے بلند آواز میں کہا، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تب مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ اکرام کو سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں ادھر ہوں۔ مسلمانوں سے پہلے کافروں نے یہ آواز سن لی، چنانچہ تمام کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جلد سے جلد پہنچے۔ اس وقت آپ کے ارد گرد 9 صحابی تھے، جن میں سے 2 مہاجر اور 7 انصاری تھے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر تعداد میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کو آپ کے سامنے شہید کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رہ گئے۔ یہ دونوں ماہر تیر انداز تھے۔ حضرت طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے، دشمنوں کے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکنے لگے۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکش تیروں سے خالی ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فلاں ابن فلاں تیر ابو طلحہ کے ترکش میں ڈال دو۔ تیر چلاتے چلاتے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روح زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ جبکہ دوسرے ماہر تیر انداز سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں بھی کہتے تھے۔ دوستو، اس روز سعد بن ابی وقاص نے اپنی کمان سے 1000 تیر برسائے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کا دوسرا بھائی کافروں کے ساتھ تھا، جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا۔ عتبہ بن قائمہ نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کے ذریعے وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ جب یہ جنگ سے واپسی لوٹا تو ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کر دیا اور سینگ مار کر اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت علی، ابو دجانہ، مصعب بن عمیر سمیت 11 صحابی آپ کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں 2 کڑیاں دھنس گئی، جس کو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے نکالا، جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ مصعب بن عمیر کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ وہ شہید ہوئے تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ جلد ہی 30 صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ دوستو، اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کس قدر تکلیف اٹھائی۔ اس دن اسی جگہ ایک ایسا معجزہ ہوا جب ابی بن خلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، کہنے لگا، آج محمد رہیں گے یا میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اسے آنے دو۔
جب وہ نزدیک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا نیزہ اس کی گردن پر مارا، اسے معمولی خراش آئی اور وہ چینکتا ہوا واپس چلا گیا۔ جنگ سے واپسی پر جہنم کا ایندھن بنا۔ دوستو، یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آنے لگی۔ احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پہاڑ پر آؤ تو اس کے شہداؤں کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔